बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस इशू पे बात करेंगे, आपको पता है कि रियासत इस वक्त जो है वो जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह किरदार अदा करना होता है, जिसने इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और पूरी दुनिया जो है एक पेंडेमिक जो एक वबा है कोरोना की, उसकी वजह से जो है वो मुतासर हो चुकी है। कई लाख लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस से जो है वो इस मोहलिक अमराज से जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो कई ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से जिनकी डेथ्स भी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन ब दिन जो है यहाँ पे केसेस का इजाफा भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है एक ऐसी वबा आई कि जिसके पाकिस्तान के पास शायद उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, पाकिस्तान के पास इतनी उस तरह का इक्विपमेंट नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों का टेस्ट कर सकता और ये देखता कि कितने लोगों के अंदर इस तरह के जो वायरस है ये एग्जिस्ट करता है और कितने लोगों के अंदर नहीं करता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस सारी पोजीशन में, इस सारी सिचुएशन में हम ये भी देखना ज़रूरी समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान, जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना का जो है वो क्या किरदार रहा इस सारे प्रोसेस में, और क्या रियासत मदीना जो है वो अपने शहरियों को फैसिलिटेट कर रही है, क्या रियासत मदीना जो है वो अपने लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें एक राशन या सोशल सिक्योरिटी की जो आप बात करते हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन में जो मुल्क होते हैं उन रियासतों का ये बेसिकली रोल होता है कि वो उनके जो लोग हैं, उसमें बसने वाले जो शहरी हैं, उनको बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हों, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मुयस्सर हों, उनको बुनियादी जो सहूलियात हैं वो सारी मुयस्सर हों, उनको खाने पीने की अशिया जो है वो घर तक पहुँचाया जाए। और अगर कर्फ्यू भी लगाना पड़ता है और लॉकडाउन, ज़ाहिर है जिस तरह पूरी दुनिया इस हवाले से ये कह रही है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि 100% लॉकडाउन, यानी कर्फ्यू जब तक आप नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी और वरना ये ट्रांसमिशन जो है वो एक से दूसरे में रहेगी। तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो ट्रांसमिशन है इसको रोकने के लिए अगर कर्फ्यू की नौबत आती है, और जिस तरह आज भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और खिताब किया और बड़ा अच्छा फैसला किया कि इसको 30 अप्रैल तक जो है मजीद लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कुछ शॉप्स जो हैं वो उन्होंने शायद खोलने की इजाज़त भी दे दी। तो क्या उन शॉप्स को खोलने की वजह से ये दोबारा कोरोना वायरस जो है वो आगे मुंतकिल होगा कि नहीं होगा, और फाइनली ये कि क्या रियासत मदीना अपना जो किरदार है वो बेहतर तरीके से अदा कर रही है कि नहीं कर रही। इस हवाले से हमारे साथ आज 2 मेहमान होंगे। जो एक का ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं अली हैदर गिलानी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जिनका ताल्लुक सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक है। उन दोनों मेहमानों को से हम पूछेंगे कि क्या ये जो रियासत मदीना है वो अपना किरदार सही तरीके से अदा कर रही है कि नहीं कर रही, और इस कोरोना वायरस के से निपटने के लिए जो एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या वो अभी बिल्ट हो सका है कि नहीं हो सका। हमारे साथ रहिएगा जी। हम बात कर रहे थे जी आज बेसिकली जो इंट्रो में हमने बताया वो ये बताया कि जी जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है कि क्या जो इस वक्त हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो क्या हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है कि नहीं कर रही, उस हवाले से बेसिकली हम बात करेंगे कि जो ये कोरोना की वबा जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पाकिस्तान में भी दिन ब दिन ये इंक्रीज़ हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि इतने ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके ये देखा जा सके कि उनके अंदर खुदा न खास्ता ये कोरोना वायरस का कोई एलिमेंट जो है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इस वक्त भी तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे हैं कि नहीं है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे पास अभी 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक पेज पे हैं कि नहीं है इस इशू के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर गिलानी साहब जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मुल्तान से वाबस्तगी है इनकी, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से जिनका ताल्लुक है और सिंध के सूबे से ताल्लुक रखती हैं ये। तो हम स्टार्ट करते हैं जी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। सिंध के हवाले से अगर हम बात करें
تو کافی کیسز ابھی انکریز ہو چکے ہیں سکھر کے اندر، کراچی کے اندر بہت سارے ایریاز جو ہیں ان کو سیل بھی کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ریاست کا رول ہونا چاہیے اس سارے پروسیس میں، کیا وہ ریاست کا رول بہتر طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل جی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اس وقت کورونا کی بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، امریکہ کے سپر پاور گھٹنے ٹیک دیے، تو ہم تو بہت ہی پیچھے ترقی پذیر ملک ہیں. اور ہمارے یہاں بھی شروع میں تو بہت سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت اچھے اقدامات لیے گئے، نو ڈاؤٹ. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت اسٹرکٹلی وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم بھی آیا اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہوا. لیکن یہ شروع کے کچھ دن تھے. اس کے بعد چونکہ میں خود انٹیریئر سے تعلق رکھتی ہوں، خیرپور سے میرا تعلق ہے، اور اس وقت بھی میں انہی علاقوں میں موجود ہوں، تو 2-3 دن کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے وہ بہت ہی خراب ہوئے، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کیسز کرونا کے پازیٹیو آ رہے ہیں، اور سندھ میں تیزی سے اموات بھی ہو رہی ہیں. اس کے بعد انتظامیہ کی بھی نرمی ہو گئی اور کوئی ایسا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. لوگوں نے بھی بڑی لاپرواہی کی. کوثر، ہم نے بہت کوشش کی حکومت سندھ کو اپنے تعاون کا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، ہمیں ساتھ لیں. صرف ایک دفعہ انہوں نے سی ایم ہاؤس میں بلایا تینوں پارٹیز کو، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جی ڈی اے. اس کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم نے بار بار کہا کہ یہ اس طرح ایسی وبا ہے جس پہ مل کر ہمیں اس سے لڑنا ہے، اس سے فائٹ کرنا ہے. آپ اکیلے چاہے کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی بڑے اقدامات کر لیں، نہیں ہو سکتا یہ. جی لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی اپنے طور پر اپنے علاقوں میں، کیونکہ اس وقت سیاست تو کرنی نہیں تھی، وہ والی سیاست کہ ایسے وقت میں، ایسے برے حالات میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے کچھ ایسے تنقیدی اقدامات اٹھائیں یا ہم اپنے بیانات دیں. لیکن چونکہ اب تو بہت ٹائم ہو گیا، اور جب لاک ڈاؤن کی سختی ہوئی تو لوگوں کو گھروں پہ محسوس ہونا پڑا. اور آپ جانتے ہیں، آپ تو چاروں صوبوں کے حوالے سے کوثر آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر سندھ کی اگر میں بات کروں تو سندھ میں بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ ہیلتھ کے حوالے سے مشکلات ہیں. یہاں اگر میں عام بیماریوں کی بات کروں تو اس میں بھی حد سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہے. ہم کراچی جیسے کیپٹل سٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر بڑے 3-4 ہاسپٹلز میں وہ تمام سہولیات نہیں ملتی، ایمبولینس نہیں ہے، اکوپڈ ایمبولینس نہیں ہے، اور وینٹیلیٹرز کی تو بات دور کی بات ہے. تو اس پر کبھی کام ہی نہیں ہوا. تو اب اگر حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ گھروں میں تھے، ان کو اگر آپ نے محدود کر دیا تھا تو پھر ذمہ داری بھی ریاست کی ہوتی ہے کہ ان کو وہ تمام جی میڈم، ضروریات جو جینے ہمارے کے ساتھ لیے ضروری پیپلز ہوتا ہے، پارٹی سے جس کو ہم راشن علی کہتے ہیں. حیدر گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب، میڈم نے ایک گلا کیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے شاید پہلے ہمیں ایک دفعہ ایک میٹنگ میں بلایا، اس کے بعد آج تک اس کریٹیکل سچویشن میں بھی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا. کیا پنجاب میں بھی آپ کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کیوں نہیں صوبائی جو لیڈرشپ ہے کسی بھی پارٹی کی، چاہے وہ ہو، وہ باقی پارٹیز کو آن بورڈ لے کے ایک اسٹیک ہولڈرز کو ساروں کو ساتھ ملا کے اس کے حوالے سے کچھ کر رہی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کوثر. جس طرح کہ میری بہن نصرت سحر عباسی نے فرمایا کہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی بڑی ان کو بھی دقت ہو رہی ہے اس سے نبٹنے میں. پاکستان جیسا ایک غریب ملک، اس کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے یہ کرونا. جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں کرونا کا جو ایپیڈیمک پھیلا ہے، پورے پاکستان نے یہ دیکھا ہے ساری پارٹیز کو بلا کر تمام جماعتیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے وہ بڑی جماعتیں ہیں، سول سوسائٹی کو بھی بعد میں انہوں نے ملاقات کی، بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی، سے مل کے مشاورت کے ساتھ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، جس میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی. 3 دن کے بعد پنجاب نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیڈرل لاک ڈاؤن کیا. پورے اس سینیریو میں دیکھا جائے تو سندھ کا ایک بڑا رول ہے. جہاں تک سوال، پنجاب میں بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ابھی تک کسی نے بھی آن بورڈ نہیں لیا اس کے اوپر. ہم تو گورنمنٹ کو کہتے رہے کہ ہماری مشاورت کریں. یہاں پر پارٹیز کے اوپر، ساری جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک گروپ بنائیں گے، پارلیمنٹری ورکنگ گروپ، جو کہ اوپر ہمیں گورنمنٹ کو انپوٹ دے گا. اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پنجاب میں
مس مینجمنٹ ہے. مطلب پی پی کٹ کے اوپر ملتان میں انہوں نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز نے اسٹرائک کی ہے, میں تقریباً 28 کو کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں, وہ مظفر گڑھ میں موو کیا گیا ہے. ساؤتھ میں یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم وہاں پر ایک تو میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی, بڑے ہسپتال تھے, نشتر وغیرہ. اچھا گیلانی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ملتان کو دیکھا جائے تو وہ شاید اس وقت بہت زیادہ ہٹ لسٹ پہ جا رہا ہے کرونا کے حوالے سے, کہ ایون ڈاکٹرز بھی محفوظ نہیں ہیں اور غالباً 25 سے 30 ڈاکٹرز وہاں پہ افیکٹ ہو چکے ہیں. اس کا ریزن کیا میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں, جو ڈاکٹرز کے پاس کٹس ہیں وہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, یا کوئی اور ریزن ہے کہ شاید ڈاکٹرز خود سے احتیاط نہیں کر رہے, یا ساؤتھ پنجاب میں شاید لوگ اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں اس حوالے سے تو اس وجہ سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں بالکل اویئرنیس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے ساؤتھ پنجاب میں, اور ملتان جیسے بڑے شہر میں اگر آپ جائیں تو لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو ایپیڈیمک ہے یہ اس سے ڈرنا ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے. اویئرنیس کا بہت بڑا ایشو. لاک ڈاؤن کی کوئی سچویشن نہیں ہے, لوگ سڑکوں پہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے تھے. ایک تو اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن ملتان میں نہیں ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے. یاسمین راشد وہ انہوں نے ملتان کا ابھی تک دورہ نہیں کیا. سی ایم کے ساتھ وہ پہلے آئی تھی, میرے خیال میں 17 مارچ کو وہ آئی تھی, اس کے بعد وہ نہیں آئی ملتان میں. تو ان کی اپنی بھی کوتاہی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ انہوں نے آ کر وہاں پہ فیسلٹیز نہیں دی. میں بار بار ہر فورم پہ یہ کہتا کہ پی پی نہیں ہے, ٹیسٹ فیسلٹی وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہاں پر سب سے بڑا جو تبلیغی اجتماع کا ایک مرکز ہے عبدالی مسجد, وہاں پر 80 لوگوں کو کرونا وائرس ہوا. انہوں نے اسی عبدالی مسجد کو جو شہر کے دل کے اندر ہے اسی کو کوارنٹین کر دیا. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوارنٹین سینٹر بنا ہوا ہے ملتان میں بہت بڑا, اس میں ان کو ادھر شفٹ کیا گیا. تو پھر بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا, مطلب پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کوئی پالیسی ان کی نظر نہیں آ رہی, اور جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کوئی لیڈرشپ سکلز نہیں دکھا رہی, اس طرح پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے اور کوئی لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملتان کے اندر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے ہمیں پی پی ای کٹس جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر جو سرٹیفائیڈ کٹس تھیں وہ پہنچائیں. اس سے پہلے ملتان میں جو ہسپتالوں میں جو کٹ موجود تھی وہ سرٹیفائیڈ نہیں تھی. اب میری آپ کے فورم سے یہ درخواست ہے سب دوستوں کو کہ جو بھی مخیر حضرات کٹس مہیا کر رہے ہیں ہسپتالوں کو, ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈیکل سٹاف جو باہر ڈیوٹی دے رہا ہے, جو گارڈز ہیں, وہ سب ہمارے لیے بہت بڑے سولجرز ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کو جو ہم چیزیں کٹس معیاری ہونی چاہیے, وہ سرٹیفائیڈ کٹس ہونی چاہیے. وہ کوئی لوکلی میڈ ان سرٹیفائیڈ کٹس جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرا جو سرجیکل ماسک میں نے جو ملتان میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ساؤتھ میں مظفر گڑھ میں انڈس ہاسپٹل جو کہ ایک این جی او چلا رہی ہے, وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے لیکن اس کو سندھ کی ایک این جی او انڈس چلا رہی ہے. میں وہاں پر گیا, کٹس جو چیئرمین صاحب نے بھجوائی تھی, وہاں پر انہوں نے مجھے ڈاکٹر آیا جو ان کے ایم ایس تھے کہ یہاں پر ہمیں کوئی کٹس مہیا نہیں کی گئی. ہمارے پاس ایون کے سرجیکل ماسک ہیں, اور وہ ہم ایک جو N95 ماسک ہے وہ ایک ہم 14 دن کی چلاتے ہیں ایک ماسک, حالانکہ اس کی ایک N95 کی ماسک کی لائف جو ہے وہ 5 دن ہے, لیکن وہ ایک ماسک 14 دن ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک کرمنل. اچھا علی بھائی, میں نصرت سحر عباسی صاحبہ کو شامل کروں گا. نصرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں یہاں پہ کافی گلے کر رہے ہیں کہ جی شاید ہاسپٹلز میں جو ہے فیسلٹیز پراپر پرووائڈ نہیں کی گئی, کیا سندھ کے اندر سکھر کو دیکھ لیں, کراچی کو دیکھ لیں, جیکب آباد کو دیکھ لیں, باقی جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو دیکھ لیں آپ, تو وہاں پہ کیا ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا تمام ڈاکٹرز کو جو بیسک کٹس ضرورت ہوتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, یا ابھی تک وہاں پہ بھی پنجاب والے حالات ہی ہیں؟ دیکھیے کوثر, یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ ایسی چیزیں جو چھپ نہیں سکتی ہیں. اگر میرے بھائی پنجاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا, تو میں تو کہوں گی وہاں بہت بہت بہتر سچویشن ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ. آپ نے کہا آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پنجاب میں ڈاکٹرز کے لیے سیلری یا ایڈوانس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. اچھا آپ دیکھیں نا, رسک پر ہے یہاں کے ڈاکٹرز کی حالت. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو کٹس آئیں یا جو وہ سیفٹی میجر کا جو لباس ہے ڈاکٹرز کا,
अगर फैसिलिटी होती कौसर तो मैं आपको वो पिक्स दिखाती कि वो किसी सियासतदान के बच्चों ने पहनकर बड़े बड़े मजे से तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, और बेचारे हमारे डॉक्टर्स यहाँ वो जो कचरा उठाने वाले शॉपर्स होते हैं बड़े बड़े, उन शॉपर्स को पहनकर जूतों में, हाथों में, पूरे बॉडी पर उन्होंने ये फराइज अंजाम दिए। ऊपर से सिंध गवर्नमेंट ने, सुने, देखिए हमारे गिलानी भाई बहुत बातें कह गए ना, मुझे भी बात करने का थोड़ा इसी में ज़िमनी सवाल है। हमने जो देखा कि मुराद अली शाह साहब तो बड़ा एक फ्रंट लेवल का रोल प्ले कर रहे थे हर जगह पे, खुद जा रहे थे हर जगह पे, तो क्या वो सर सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक सोशल मीडिया कैंपेन थी लोगों को दिखाने के लिए? नहीं कौसर, कहाँ जा रहे थे? आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है सिंध में? सिंध में कितने लोग नजर आ रहे हैं आपको सामने? वजीर आला साहब और 2 वुज़रा और तीसरे मुर्तजा वहाब कभी कभी आपको नजर आते हैं। इसके अलावा आप इतने पूरे अरसे में ये जितना भी कोरोना का एक सिलसिला हमारे मुल्क में आया, हमारे सूबे में, आपको कौन नजर आ रहा है? वजीर सेहत कहाँ है? उनका काम है ना रोजाना की बुनियाद पर घंटों में कितनी सुबह शाम हमें वो अपडेट दें, कहाँ मौजूद हैं वो? सीएम की जिम्मेदारी थोड़ी है। सीएम साहब सिर्फ एक पोर्टफोलियो लेकर थोड़ी बैठे हुए, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनके पास 12-13 अलग पोर्टफोलियो अलग से मौजूद है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो इस वजह से ये हालात है, हम तनकीद नहीं करना चाह रहे कौसर, ये हालात ऐसे नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क ने घुटने टेक दिए, इटली की हालत खराब है, ब्रिटिश बर्तानिया में हालात खराब है, हम नहीं चाहते, लेकिन आखिर तो बोलना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हो गए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल कर रही है कि 8 अरब का राशन कहाँ गया? सिंध जरा शवाहिद तो पेश करे। मैं आपको बताती हूँ खैरपुर की जो सिचुएशन है, खैरपुर की जो आबादी है वो 24,05,000 है। अब कौसर मुझे आप बताएं, 2 करोड़ दिए डिप्टी कमिश्नर को, एक यूसी चेयरमैन को जब थैले आए तो उनके हिस्से में थैला आता है 30 या 35 या 40 थैले राशन के। अब सारे यूसी चेयरमैन भी इनके, काउंसलर भी इनके, मेजॉरिटी में कहीं कहीं का दुखा कोई ऑपोजिशन का होगा। अपना नवाजी इतनी है यहाँ पर कि अपने अपने लोगों को 4-5 थैले देकर बाकी चेयरमैन काउंसलर ये जा वो जा। साबुन 11 करोड़ 75 लाख से ज्यादा के अमाउंट का साबुन आया। आपने नहीं देखा क्या कौसर सोशल मीडिया पर कि इनके एमपीएस ने एक टिकिया साबुन की देते वक्त कितने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं? एक्सपायर साबुन दिया गया है, ठट्टा में एक्सपायर राशन दिया गया है 2006 और 2004 का। अब मुझे बताएं ये सब चीजें अगर हैं तो बोलना तो पड़ेगा ना। देखिए मैं इस पर बात करूंगी कौसर के इस वक्त हालात बहुत खराब है। मैं यहाँ खैरपुर में हूँ, सखर में हूँ, यहाँ अब पहला केस सखर में आ चुका। ये अलग बात है कि क्वारंटाइन में जो रखे गए थे लोगों को उनको आहिस्ता आहिस्ता अब सेहतियाब हो गए, उनको घरों की तरफ वापस भेजा जा रहा है। लेकिन कराची के हालात बहुत खराब हैं, लाड़काना हो गया, दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ज्यादा केसेस अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। तो मजा ये है कि लोगों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि उनको जो हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था उनको राशन पहुंचाने का, वो राशन नहीं पहुंच रहा उन तक। घर में जब भूख होगी, अफलास होगा, बच्चे बिलबिलाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। दूसरा साहब ये बताइएगा कि क्या वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जिसको एक बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, वो इस वक्त बड़े भाई का किरदार अदा कर रही है तमाम सूबों के लिए? देखिए जी, वफाकी तौर पर जो वफाक के हाथ में, आपको खुद पता है कौसर के 18 अमेंडमेंट के बाद सब कुछ सूबों के अपने हाथ में है। जो फंड्स थे, जो बाहर से पैसा आया या जो इमदाद आई, वो तमाम सूबों को, जो किट्स आई चाइना से, वो भी तमाम सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी। इसका वफाक के पास जो आएगा वो जरूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो क्यों ऐसे हालात में खुदा न खास्ता किसी भी सूबे के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करेंगे? अगर करेंगे या कहीं ऐसा होगा तो हम जरूर चीखेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने वफाक पे क्रिटिसिज्म नहीं किया। जब जब वफाकी तौर पर सूबा सिंध के साथ ऐसा सलूक होता है बोलते हैं। जी मैडम, आप कह रही थी कि वफाक जो है वो सबके साथ बिल्कुल बराबरी का सलूक जो है वो कर रहा है इस वक्त, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ भी उनकी। देखें कौसर, अगर कहीं होगी भी ना तो हम इस चीज में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सूबे का, अपने सूबे के लोगों का हक लेना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला लेंगे भी, क्योंकि हमेशा असेंबली के फ्लोर पर कभी भी कोई ऐसी बात हुई है ना तो हमने हमेशा ट्रेजरी बेंचेस पर पीपल्स पार्टी का साथ दिया, क्योंकि हम सब सूबे सिंध के रहने वाले हैं और यहाँ इसके साथ कोई ऐसा सलूक होने नहीं देंगे। इस वक्त तक तो जो भी हो रहा है वो मेरे ख्याल में बेहतर ही हो रहा है। और जो लॉकडाउन का भी आज स्टेटमेंट आया, कल तक सूबा यही कह रहा था, सूबा सिंध की वजीर आला का जो स्टेटमेंट आ रहे थे वो यही कि
فوری طور پر اس کو بڑھانا چاہیے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور جو ہے وہ اس پر عمل ہو گیا. تھوڑا سا وہ زیادہ آگے کی طرف جا رہے تھے, اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو فکر ہونی بھی چاہیے, لیکن صرف فکر نہیں ہونی چاہیے نا, اس پر فکر کے ساتھ ساتھ وہ عملی اقدامات بھی ہوں, جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. آپ خود دیکھ لیے اب سندھ میں کیا حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں, زیادہ تر کیسز بھی آ رہے ہیں, لوگ اب مجبور ہو گئے ہیں. تاجر برادری نے بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ اب حد ہو گئی ہے, اب بے شک آپ لاک ڈاؤن کریں یا نہیں کریں, ہم بھوکوں مر رہے ہیں, ہم نے شاپس کھولی ہیں. تو جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, جن کا زندگی کا سلسلہ رک گیا ہے, ان کے لیے تو ریاست کا کام تھا نا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر اتنا میڈیکل کرائسس جو پوری دنیا میں بنا ہے اور پاکستان میں اتنے بڑے سکیل پہ جو میڈیکل کرائسس بنا ہے اس کو ہم رسپونڈ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح نصرت سحر عباسی صاحبہ نے فرمایا کہ 8 ارب روپے, سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا 8 ارب روپے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں میسج میں کہا ہے کہ 8 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا راشن کے اوپر. ٹوٹل سندھ گورنمنٹ نے راشن کے اوپر 1 ارب اور 8 کروڑ روپے خرچ کیے. اب 1 ارب اور 8 کروڑ میں ناممکن ہے کہ ہر بندے کے گھر پہ ہم راشن پہنچا سکیں. دوسری بات, نمبر 3, کہ سندھ نے جتنی ٹیسٹنگ سندھ نے کی ہے پنجاب نے نہیں کی. سندھ ہر دن یومیہ 5,000 سے 6,000 ٹیسٹ کر رہا ہے. پنجاب میں ابھی جتنا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے نادرا مانگا اور ریکارڈ مانگا لوگوں کی بینکنگ ٹرانزیکشن کا, تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کن کن لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے اور جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم ان تک راشن پہنچائیں. لیکن افسوس سے کل ای سی سی کی میٹنگ میں بھی سی ایم نے یہ کہا اور پرائم منسٹر نے اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں دیا کہ ابھی تک نادرا کا جو ریکارڈ ہے, جو بی آئی ایس پی کا ریکارڈ ہے اور جو باقی اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جو کہ سی ایم سندھ مانگ رہے ہیں, ابھی تک نہیں ملا. سی ایم سندھ کی کیبنٹ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی ایکٹیو وہ ہے اس کرونا کے خلاف جو کام کر رہی ہے کیبنٹ. سعید غنی صاحب کو آپ دیکھ لیں, سعید غنی کو خود کرونا ہو گیا. تو یہ جتنے ایکسپوزڈ ہماری کیبنٹ اور ہمارے لیڈرز ہیں سندھ میں, اتنے تو پنجاب میں نہیں ہیں. پنجاب میں تو منسٹر بھی غائب ہیں اور صرف ایک بندہ نظر آ رہا ہے اور وہ ہے ہیلتھ منسٹر. وہ بیچاری, ہم ان پہ جتنی بھی تنقید کریں, وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں پنجاب میں لوگوں تک پہنچنے کی, لیکن بہت مشکل ہے پہنچنا, بہت مشکل ہے ہر جگہ تک, ہر بندے تک رسائی. تو جہاں تک یہ میسج میں کنفیوژن تھی کہ 8 ارب روپے کا راشن آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ 8 ارب نہیں, یا 1 ارب اور 8 کروڑ کا گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا تھا. اور وہ بار بار یہ گورنمنٹ, سعید غنی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ 1 ارب ہے, یہ 8 ارب نہیں ہے. علی گیلانی صاحب, آپ سے بھی میرا وہی سوال, کیا وفاقی حکومت اس وقت بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ تمام کے تمام صوبوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کو ساتھ لے کے چلے اس ایشو کے اوپر؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا. فیڈرل گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ایز اے پرائم منسٹر اپنا بلاول صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ اس وقت ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں. کرائسس کے اندر ہمیں پالیٹکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اس ایشو کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی گورنمنٹ کو لاک ڈاؤن کو بھی سپورٹ کیا, ان کی ہر چیز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم جس چیز پہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹ مہیا کریں اور آپ لیڈ لیں, آپ اوپر سے انسٹرکشنز دیں گے جبکہ لاک ڈاؤن کی, تو وہ لاک ڈاؤن صحیح معنی میں افیکٹو ہوگا. جب پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن کے بارے میں ٹی وی پہ آ کے اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں لاک ڈاؤن کر سکتے, بہت مشکل ہے, لوگ یہ کر لیں گے, تو پھر وہ لاک ڈاؤن افیکٹو نہیں ہوگا. ہماری آج بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, ہم اس میں حاضر ہوں گے. پہلے بھی جو آپ نے عمران خان صاحب نے بلائی تھی, اس میں خود آ کے گفتگو کر کے وہ چلے گئے, انہوں نے اپوزیشن کا موقف نہیں سنا. تو ہم آج بھی کہیں گے کہ ہم غیر مشروط طور پہ
اس کانفرنس میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کی مدد اچھا، کرنے کے لیے آپ دونوں کا کامنٹ میں لینا چاہوں گا، فائنل کامنٹ. ایک یوتھ ٹائیگر فورس بنائی گئی کہ جو اس سارے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی فورس اناؤنس کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی فورس کی ضرورت ہے اس وقت، جبکہ آلریڈی بہت ساری اس طرح کی فورسز کام کر رہی ہیں؟ آپ ریڈ کریسنٹ کو دیکھ لیں، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جن میں کوئی 8 لاکھ والنٹیئرز پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، اور وہ بڑے ٹرینڈ قسم کے والنٹیئرز ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے اور ایکٹیولی الخدمت فاؤنڈیشن اور بہت ساری اس طرح کی فاؤنڈیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی فورس ہے جس کو آپ یوتھ ٹائیگر فورس کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل بیرٹ پہ آ رہے ہیں لوگ اور پرائم منسٹر پورٹل کے ذریعے وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، کیا یہ اچھا انیشیٹو ہے پرائم منسٹر کا؟ علی نے بولا کہ ان کو سندھ میں بہت اچھا نظر آتا ہے. جیسے بلاول زرداری صاحب بھی ٹویٹ پہ ہمیشہ ٹویٹر پہ لکھتے رہتے ہیں کہ سندھ بہت ترقی کر رہا ہے. حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے حلقے میں جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں وہاں کے حالات یہ ہیں کہ وہاں کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیپاٹائٹس اور بہت ساری بیماریوں میں، اور وہاں کے حلقے کی حالت آئے روز سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پر 1 ارب یا جتنے کروڑ کی بات ہو رہی ہے، چلیں گیلانی بھائی، علی بھائی، میں نے آپ کی بات مانی. سپریم کورٹ کے جج ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں، انہوں نے غلط بیانی کی ہوگی. 1 کروڑ اور کچھ کروڑ کا، 1 ارب اور کچھ کروڑ کا راشن، وہ راشن بھی تو غریب تک پہنچنا چاہیے تھا. کوئی آپ کے پاس شواہد ہیں؟ وہ سعید غنی نے کہا کہ ہم نے خاموشی سے بانٹ دیا. ماشاءاللہ وہ خاموشی کیا تھی، راتوں کو کیسے گیا، کس طرح؟ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ وہی جو لوگ آپ پر طنز کر رہے ہیں کہ وہ تو کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے نا جب نیکی کریں آپ تو. اور یہ وہ نیکی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وہی نیکی ہے کہ انہوں نے وہ نیکی دریا میں تو نہیں ڈالی، گھروں میں موجود ہے، باقاعدہ لوگوں کے گھروں میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لوگوں کو، غریب لوگوں کے پاس نہیں پہنچا. جن چیئرمینس اور جن انہوں نے کونسلرز کے ہاتھوں میں دیا، یہ سارا لوٹا. اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ سب لوگ اتنے ایماندار ہو گئے جنہوں نے اتنے سالوں سے لوٹا ہے؟ تو یہ پیسہ بھی اگر صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا نا کوثر، تو میں سلام کرتی کہ ہاں غریبوں کو، کیونکہ ہم خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. یہاں یو سی لیول پر مخیر حضرات ہیں. کراچی تو بہت خوش نصیب ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے مخیر حضراتوں نے بہت کچھ کام کیا اور وہی کام کر رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں نظر آ رہا. کیبنٹ کام کر رہی ہے سندھ میں. مجھے بتائیں اس وقت کوثر، آپ خود دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ 900 کے قریب مسالہ جات کی قیمتیں ہو گئیں، حد سے زیادہ دالیں مہنگی ہو گئی. یہ کہاں ہے آپ کے فوڈ منسٹر اور جو پرائس کنٹرول کرنے کے منسٹر اور باقی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پنجاب میں سب اچھا برا دکھ رہا ہے اور سندھ میں بہت اچھا دکھ رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ کو سندھ سے واسطہ ہے اور یہاں سے آپ کی ٹائیگر فورس پہ کامنٹ کیجئے گا پلیز. ٹائیگر فورس پہ آپ کا سوال تھا. دیکھیں کوثر، ٹائیگر فورس کے حوالے سے ابھی جیسے علی نے کہا کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے، سندھ حکومت نے کہا کہ جناب ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا دے دیں. بڑی بات ہے یار، مجھے تو ساری دنیا ہی ہنس رہی ہے اس بات پر. اتنے سالوں سے آپ رول کر رہے ہیں، بلکہ وفاق پر بھی آپ رول کرتے رہے، آپ کے پاس اپنا ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو گئے وفاق سے کہ وہ ہمیں ڈیٹا دے. یہ ایک اور الگ غلط بات تھی جس کا انہوں نے بہانہ کیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ارے ہر یو سی کے پاس، ہر چیئرمین کے پاس وہاں کے علاقے کے لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے. اگر آپ دینا چاہیں غریب کو تو وہ یو سی چیئرمین اور کونسلرز کے ذریعے آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، یہاں کون سفید پوش ہے. یہ ایک چیز. ٹائیگر فورس کی ضرورت اس لیے تھی کوثر کہ اس وقت خود علی نے کہا، میں نے تو نہیں کہا نا، علی نے خود کہا کہ یہ وہ وبا ہے جس میں بڑے بڑے ممالک گھٹنے ٹیک چکے ہیں، تو پاکستان تو بہت پیچھے، تو ہمیں اس کے بڑے پیمانے پر اس کو ڈیل کرنا ہے. اور جس طرح احساس پروگرام کے تحت 12,000 ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں اربوں لوگوں کو مل گئے، بہت زبردست ہے. پوری دنیا نے اس پروگرام کو سراہا ہے. یہ 12,000 وہی پیسے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ والا پروگرام تھا، اسی کے 3 مہینوں کو پیسوں کو اکٹھا کر کے ان کو پے کیا جا رہا ہے. کوثر اس پر بھی بڑی سیاست ہو رہی ہے. جگہ جگہ بے نظیر کے لگا کر تصویریں اور ان کے لے کر لوگ سیاست کر رہے ہیں. اس قدر غلط بات ہے. دیکھیں پروگرام کوئی بھی ہو، بے نظیر صاحبہ خود تو نہیں رکھ کر گئی تھی نا پیسے. یہ ذرا دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ ہے کہاں کا، کس کا ہے. نام بے نظیر صاحبہ کا ہے، اس کی الگ چیز ہے، باقی پیسہ کس کا ہے؟ ریاست کا پیسہ، امدادی پیسہ ہے، جو امدادی رقوم ہے جو غریبوں کو دیے جاتے ہیں. اب آپ اس کو بے نظیر کا نام دے کر کریں، احساس پروگرام دے دیا، لیکن اس پر اس قدر سیاست ہو رہی ہے
کہ بے نظیر کے پیسے ہیں. ارے بھائی بے نظیر کے پیسے کہاں؟ سرداری صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر پیسے تھوڑی دیے, یا بلاول نے اپنے اربوں خربوں میں سے پیسہ نکال کے تھوڑی رکھا ہوا. جی بالکل, وہ پبلک فنڈز ہیں. علی گیلانی صاحب, تو ٹائیگر فورس کی ضرورت تھی, بہت ضرورت ہے, تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کا پتہ بھی چلے اور حقدار کو اس کا حق پہنچے. یہ اس کی افادیت ہے, اور اس طرح کی فورسز ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی نصرت سحر عباسی صاحبہ, بہت بہت شکریہ. علی حیدر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں ایک پنجاب کی نمائندگی کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ایک نمائندگی کر رہے تھے سندھ کی عوام کی. اور آئی ہوپ کہ یہ جو کرونا کا ایشو ہے اس کو ریاست جو ہے اپنا بہتر کردار ادا کرے گی, اور انشاءاللہ ان چیزوں کو جو پبلک تک ریلیف کا سارا کام ہے وہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچے گا, اور انشاءاللہ ہم اس وبا سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے. نہ صرف ہم, نہ صرف مسلمان, بلکہ پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.